Every distress and a relief from every anxiety. सुभान अल्लाह। अल्लाह हर डिस्ट्रेस से, हर एंग्जाइटी से उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और रिलीफ दे देगा। अब रिलीफ की शक्लें हैं, ठीक है ना। रिलीफ अल्लाह की तरफ से आता है, डेफिनेटली आता है। रिलीफ कुड बी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू अ प्रॉब्लम, राइट। रिलीफ कुड बी द विल पावर। रिलीफ कुड बी द सकीना, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सकीनत है, एक इंसान राज़ी है। रिलीफ कुड बी गिना ऑफ द हार्ट, गिना दे दिया, हार्ट को एक्सपैंड कर दिया अल्लाह ने, राइट। वुसअत दे दी, क्लैरिटी दे दी, राइट। रिलीफ कुड बी क्लैरिटी, क्लैरिटी आ गई आपको एक मैटर की कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है। सुभान अल्लाह। क्लैरिटी से देखें, काउंसलिंग्स में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो यही है कि एक क्लाइंट को क्लैरिटी देना, और क्लैरिटी से ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकल आए कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। तो सुभान अल्लाह, रिलीफ की कितनी शक्लें। एंड रिलीफ कुड लिटरली बी दैट कि आप उस मसले से निकल जाए। तो कितनी शक्लें हैं रिलीफ की, ठीक है। तो अल्लाह रिलीफ देता है फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी, एवरी डिस्ट्रेस। और अगली बात कि अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह चौथा बेनिफिट इस्तिग़फ़ार का, इट इज़ एन इरेज़र ऑफ सिंस। गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ जो है वो इस्तिग़फ़ार है। इस हवाले से मैं आप सबके सामने एक आया रखता हूँ इस पॉइंट के हवाले से। इट इज़ सूरह फुरकान वर्स नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा ये कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटा भी देता है, ना सिर्फ मिटाता है बल्कि उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। आइए इसका तर्जमा देखते हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, यानी सिवाय उनके, ऑब्वियसली पीछे तस्करा होगा उन लोगों का जिनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन आगे कहा जा रहा है एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उनके जो नंबर 1 इल्ला मन ताबा, तौबा करते हैं, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फॉर देम अल्लाह विल रिप्लेस देयर इविल डीड्स विद गुड, व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर बहुत रहीम है। सुभान अल्लाह। व्हाट अ ग्रेट बेनिफिट कि ना सिर्फ अल्लाह इरेज करता है सिंस, बल्कि उन्हें अल्लाह कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड्स। और पांचवा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का, योर दुआ इज़ एक्सेप्टेड, सप्लिकेशन इज़ आंसर्ड। सुभान अल्लाह। ये मैं आपके सामने जो दलील रखता हूँ वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 35। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िक्र कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने कहा क़ाला रब्बिग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. सुभान अल्लाह। इससे क्या साबित होता है कि जब बंदा एक अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, और उसके बाद कोई दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। कि हज़रत सुलेमान को ऐसा किंगडम अल्लाह ने दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। तो साबित हुआ कि इस्तिग़फ़ार, अगर आपने दुआ अपनी कबूल करानी है तो इस्तिग़फ़ार में बढ़े। और मैंने आपको बताया कि इस्तिग़फ़ार की डिफरेंट सुन्ना से साबित जो इस्तिग़फ़ार है वो क्या है। तो ये सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटीज़ मुतत्तहिरीन, यही जो मैंने आपको आयत सुनाई थी इसी में है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 222, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वो जो अपने आप को पाक करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सुभान अल्लाह। देखें, पाकीज़गी में सबसे पहले जिस्म की पाकीज़गी और थॉट्स की पाकीज़गी है। अपने थॉट्स को प्योरीफाई करें। द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल सी, वही जहन में आएगा ना। इंसान का जहन ऐसा है, क्लीन स्लेट, और इट इज़ एम्प्टी। जो इसमें भरेंगे वही फिर ज़ाहिर है आप सोचेंगे ना। तो अगर इसमें गंद जा रहा है, इसमें वो बॉलीवुड के लिरिक्स जा रहे हैं, इसमें वो फजूल वीडियोस जा रही हैं, वो पीजी रेटेड कंटेंट जा रहा है, वो सेक्सुअल कंटेंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना, वो इमेजेस जा रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर तो सोचें भी गंदी होंगी, ठीक है। फिर
کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی، نیگیٹو تھاٹ سے، ٹھیک ہے، اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز تھنگس، اس حوالے سے جہاد کریں، اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں۔ نمبر 2، جسم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے تھے، یعنی دا فرسٹ تھنگ ہی یوز ٹو ڈو، حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر طہارت، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے ہمیں۔ کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں، لیکن اس کو طہارت نہیں آتی، ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہم سیلف اور ہر سیلف آفٹر دا واش روم، تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے۔ تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز۔ تو صاف رہنا، طہارت کرنا، اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنس میں طاہر رہ کر چلنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی۔ تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے، جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک، اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اٹ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا، کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، یہ جنگ احد کے بعد، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئیں، جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ، ان کو تقویت دینے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی، اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے، حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقانوا، کہ دے نیور لاسٹ ایشورنس ڈیو ٹو وٹ افلکٹڈ دیم ان دی کاز آف اللہ، یعنی وہ ہلے نہیں، ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا، اور ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی ان دا کاز آف اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما استقانوا واللہ یحب الصابرین، اور نہ وہ ویک پڑے، نہ انہوں نے سبمٹ کیا، واللہ یحب الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ۔ دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے؟ تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے۔ صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا۔ آلدو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو۔ یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا، کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں وی آر ہیومن بینگس، ایون انبیاء ہل جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہو ور دا اسٹرانگیسٹ آف مین۔ یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ ہی فیلٹ فیئر ان ہز ہارٹ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو دیکھیں اٹ از نیچرل۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو وی آر ہیومن بینگس، انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، اور ایسے الفاظ نہیں کہنے۔ کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن، پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. ومستکانوا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے، ٹک گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. صبر مانگے بھی، اور اللہ ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس، اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر. اللہ لفظ الصابرین. دیکھیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، جو نبیوں کی ایک کوالٹی رکھی. کافی انبیاء کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا، رائٹ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی ایک کوالٹی ہمارے سامنے رکھی. یہ ہے آیت نمبر 85. اللہ کہتے ہیں نا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا یہ ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں، اسماعیل کا، ادریس کا، ذی الکفل. اور ان سے پہلے پیچھے پیسج میں مزید انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل من الصابرین، آل آف دیم ور پیشنٹ. تمام کے تمام یہ صابر تھے، ڈٹرمینیشن تھی ان میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈٹرمینیشن ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا. اس لیے صبر مانگے اور صبر کا تقاضا پورا کریں. صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے. صبر شو کریں، اس کا ریوارڈ بہت ہے. دیکھیں نا، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے. ایک بندہ ہے، اس کا نفس آگے آ گیا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو، گھر میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں، تو صبر کر کے جانا پڑے گا. اس کا ریوارڈ کتنا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اوبیسلی. وضو صبح صبح کرنا آسان ہے، صبح صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے، صبر ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے. سیکنڈ ٹائپ آف صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر. لوگ دکھ دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا ان باتوں پہ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا. اور ظاہر ہے کہ ایک اس صبر کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پٹتا رہے اور لوگوں کو کہے کہ ہاں ہاں مجھے مزید کو. نہیں، صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جانا، اس ٹون میں جواب نہ دینا، اس انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا جس انداز میں وہ پیش آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ، اور لوگوں کے رویے، ہرٹ فل رویے برداشت کر جانا، اور یہ کہ کوئی نفرت نہ رکھنا دل میں، یہ سب صبر ہے. تو تیسری جو ٹائپ آف کیٹیگری ہے صبر کی، وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف. شیطان بہت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، پورا ایک صبر درکار ہے. یہ ابن القیم نے بتائے ہیں 3 ٹائپس آف صبر، 3 کیٹیگریز اور 3 سرکمسٹانسز میں صبر. اللہ سے صبر مانگے اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مینشن کیا سورہ آل عمران کی دعائیں کے لاسٹ پیسج میں 190 آنورڈز دیکھیں، اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں. تو یس، صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ. اس کے بعد جی جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہے متقین. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی، ورس نمبر 76، چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہونا، نماز میں بہت جلدی آنا، عبادت، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا، یس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں، جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں، اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں، لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں، بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں، رائٹ، اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ.
تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, اور بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقویٰ ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹیڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لوئسٹ لیول ہے تقویٰ کا, کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں. آبویسلی ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا بچا کے گزریں, کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں, ایسی ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا, وہ اتنا کیئرفل ہے. انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا, لٹرلی. مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی ہے. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے, اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں, obvious سی بات ہے. تو اس میں ایک آیت سنا دوں. دیکھیں اس آیت سے پورا اسلام سمجھ آ جاتا ہے, اس ایک آیت سے. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے, مجھے اسلام پہ عمل کر کے کیا ملے گا, دس ون آیا از انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, یعنی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا, پرہیزگاری کی زندگی, یجعل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے. اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وہ ان امپلائڈ ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ بے اولاد ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. اولاد سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. گھر والوں سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. بیوی سے پریشان ہے, شوہر سے پریشان ہے, ان لا سے پریشان ہے, یجعل لہ مخرجا, اللہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ, دیٹ از دی پرومس آف اللہ. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, دی کنڈیشن. نتھنگ کمز وداؤٹ کنڈیشن. دیکھیں ایک بندہ کہے مجھے یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ایسا ہو جائے میری لائف میں, ویسا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی کنڈیشن ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, دیٹس دی کنڈیشن. پرہیزگاری دکھاؤ. اور پھر کنڈیشن کے بعد پرومس ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ راستے کھول دے گا, اللہ کوئی راہ نکال دے گا تمہارے لیے. اور پرومس کے بعد ایکسٹرا کیا ہے, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دیٹ از دی ایکسٹرا. تو کیا ثابت ہوا, فرسٹ یو ڈو سم تھنگ, دیٹس دی کنڈیشن, دین اللہ کا پرومس وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, اینڈ دین نہ صرف پرومس پورا ہوگا, اللہ ایکسٹرا بھی دے گا. اللہ احسان کی بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا. بات یہاں پہ ختم ہو جا سکتی تھی کہ یجعل لہ مخرجا, اللہ کو راہ نکال دے گا, لیکن نہیں, اللہ نے کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. اور بے شک اللہ تمام امور پہ غالب ہے. یہ آیت کا اگلا حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب دے گا اسے. تو یہ ہے تقویٰ کا فائدہ. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دی 5th کوالٹی. اس کے بعد جو 6th کوالٹی ہے سبحان اللہ, دیٹ از متوکلین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے نبی اگر آپ لینینٹ نہ ہوتے ان کے ساتھ, یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ. اور پھر آگے کافی لمبی آیا ہے, تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں, اور یہ کہ ان سے مشاورت کریں, کنسلٹ کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشاورت کیا کریں. اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ,
اور پھر جب آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پہ، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل پہ میں ایک اور لیکچر دوں گا بہت ڈیٹیل انشاءاللہ، ایکسپلیننگ دی کنسیپٹ آف توکل. لیکن ان شارٹ توکل ہے ٹرسٹنگ اللہ، ٹرسٹنگ ہز پرومسز، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے نام اور صفات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا، دیٹ از توکل. اور لٹرلی بلائنڈ ٹرسٹ کرنا. توکل سمجھ ہی جب آتا ہے جب امپاسبل سچویشن میں اللہ پہ ریلائی کیا جائے. پاسبل سچویشن میں کیا توکل، ٹھیک ہے نا، میں کہیں گیا اور مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور میں کہوں کہ ہاں اس میں نے توکل بھی کر لیا، آلدو ٹھیک ہے اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں، لیکن توکل وہاں تو نہیں پتہ لگے گا. توکل تو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا، پھر بھی توکل کر لیا، پھر ٹرسٹ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے، پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے، جو مرضی کر لے، اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی. یہ ہے توکل. ٹھیک ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ایک کلاس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. سو اللہ لوز دوز ہو ڈو توکل. توکل کرنا سیکھیں اللہ کی ذات میں، اللہ کے پرومسز نوٹ کر لیں اور توکل کریں. اور 7th ون از دوز ہو ڈو جسٹس. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42. لیٹس سی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اس میں کافی لمبی آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی اور فالس ہوڈ سے بچنے کی. اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، اور جب آپ جج کریں ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو جسٹس کے ساتھ کریں. اور یہ جیسے اللہ نے کہا نا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو قسط کے ساتھ کریں، ایبسولوٹ جسٹس. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. جسٹس کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول آف جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز. یہ آپ کو پتہ ہے یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے. یہ آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ دا موسٹ کمپریہنسو ایکسپریشن فار جسٹس بائی یونائٹیڈ نیشنز. ان کی جو وہ ہے باڈی، کورٹ والی، انٹرنیشنل لا والی جو باڈی ہے، دے ڈکلیئرڈ دس ورڈس، دس سینٹینس، ان کے لیے تو ایک سینٹینس ہے، ٹو بی دی موسٹ کمپلیٹ ایکسپریشن آف جسٹس. کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملی. انصاف کا ساتھ دو، انصاف والے بنو، پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سوچ لیں اس کو پھر کیا کیا ملے گا. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہے بات، بی جسٹ، چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے، بی جسٹ. اور جسٹس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے فیلو بینگس کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائپس ہیں جسٹس کی. جسٹس یہ بھی ہے کہ ورک پلیس پہ کوئی پسند نہیں ہے، اٹس نیچرل ٹو ڈس لائک سمن، کچھ لوگ نہیں پسند ہوتے. ٹھیک ہے، تو جسٹس یہ بھی ہے کہ اس کی ناپسندیدگی آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرائے. کئی لوگ ہیں نا، انہیں کو پسند نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ویو غلط دے دیتے ہیں، ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، نیگیٹو نیوز پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا جسٹس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت غالباً کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے. سبحان اللہ، دیٹ از انجسٹس. ٹھیک ہے، میرا اور ان کا اختلاف ہے، مجھے شاید وہ پسند بھی نہیں ہے ایز این انڈیویجول، دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کو کریکٹر اسیسینیشن کر دوں، ان کو تباہ کر دوں اور ان کو ایک ولن بنا دوں. ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں. اس لیے جسٹس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین. اور لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک سنگل رو بنا کے. اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یونیٹی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی آ جاتی ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ ہے سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کے ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح؟ صفا کانہم بنیان مرصوص، لائک ان اے رو ایز دو دے آر اے سنگل اسٹرکچر جوائنٹ فرملی. تو دیکھیں اللہ کو ڈسپلن اور یونٹی والے لوگ پسند ہیں. نماز میں اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟
تاکہ ایک صف بصف نظر آئے, ایک جو ہے نا سنگل باڈی نظر آنی چاہیے. نماز از دیٹ ٹریننگ. تو قتال تو ظاہر ہے بہت بڑا درجہ ہے. تو دیز آر دا پیپل ہوم اللہ لوز. یہ کوالٹیز ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر لانی چاہیے.